अरे 1 किलो का बर्तन में 1 किलो आएगा, तो छोटे में इतना मोटा सागर कैसे आया? उसी को तो कहा है, एक ही प्याले में ख्वाजा ने अना सागर भरा, सोचिए कैसे भरा, तो सोचते रह जाइए। तुम तो सोच नहीं सकते जो काम उन्होंने करके दिखाया। वो बराबरी ना करना, अल्लाह ने अपने बंदों को पावर दिया है। हम 8 साल पढ़ाते हैं, गारंटी नहीं वो पढ़ के कामयाब है। लेकिन गौस के घर कौन आया था? चोर। चोरी करने का पढ़ने, और गया क्या करने बनकर? वली। तो गौस के घर चोर आया और गया बनकर वली। सोचिए कैसे बना, और सोचते रहे। तुम तो सोच नहीं सकते कि उस इलाके की जबान भी सिखा दी एक लम्हा में, और वहां के हालात भी बता दिए, और चोर को इतना बड़ा आलिम बना दिया कि कुतुब के दर्जे में फाइल हो गई। तो गौस के घर चोर आया और गया बनकर वली। सोचिए कैसे बना, और सोचते मैं कहता हूँ इस्लाम ने दिखाया, बताया नहीं, दिखाया है। बोलो, जो अल्लाह की जात में भरोसा करेगा कोई इसको कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं। अच्छी बात तो यह है, ईमान नाम है यकीन का। ज्यादा पढ़ने का नाम आलिम नहीं, जो पढ़ लिया उस पर यकीन कर लो। अच्छा ये बताओ, तुम सबके सबको पहला सबक याद है जो आपके सबकी जिंदगी में सबसे पहले सबक आपको दिया है? नहीं याद? नहीं याद। अच्छा, तुम्हारे बच्चे पैदा होते हैं, तुम सबक नहीं देते उन्हें कुछ? अरे अजान देते उन्हें कान में, तो अजान में पहला सबक क्या है? अल्लाहु अकबर। तो पैदा होते ही जो हमारे कान में पहला सबक आया वो क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा अल्लाह है, तो बड़े से डरना चाहिए कि छोटे से? तो हुकूमत बड़ी है कि अल्लाह? धंधा बड़ा है कि अल्लाह? तो हम तो गुंडों से डर रहे हैं। और डरना है तो एक अल्लाह से डर, मरना है तो उसकी राह में मर, रख उसकी रजा पे अपनी नजर, फिर सारी ये दुनिया तेरी है। और जो डरे हक से, अरे उससे डरे, उससे हर देव पर ही भागे पड़े। तो अल्लाह से डरना तो सीख। अच्छा ये बताओ, ये जो 5-7 लीडर है, आप इन्हें बनाते हो कि ये आपको बनाते हैं? अरे लीडरों को आप बनाते हो कि वो आपको बनाते हैं? अच्छा, आप उनके भिखारी हो, वो आपके भिखारी हैं। हर 5 साल में भीख मांगे, फिर मकाम तुम्हारा ऊंचा, और तुम खुद ही परेशान हो गए। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं जो दुनिया का बादशाह था। 4 बादशाह गुजरे पूरी दुनिया के, 2 काफिर, नमरूद और बुख्त नसर, और 2 मोमिन, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन। ये नमरूद पूरी दुनिया का बादशाह, और जतन करने लगा मैं मिटाऊंगा, मैं खत्म करूंगा इब्राहिम। नहीं कर पाया। अब मेरे आका की हदीस सुनो, जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात फिर उसकी हो जाएगी। और जिनकी हुकूमत है उनके पल्ले कुछ नहीं। आका फरमा, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी कायनात। बोलो, गरीब नवाज अल्लाह के हो गए तो सागर ने भी माना कि ना? कहना माना। पहाड़ की चट्टान से आ रहा था, वो भी वहीं रुका कि नहीं रुका? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमने वाकयात को यूं ही मजाक बना लिया है। यकीन के तौर पे तो देखो, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सब उसका। अच्छा, नमरूद ने ये देखा कि इबरतनाक अज़ाब दें और आग में डाल दिया, तो आग में यूं ही फेंक दिया था कि बांध के फेंका था। हथकड़ी लगाई, बेड़ियां लगाई, फिर पूरे जिस्म को जंजीरों से बांधा, फिर मिंजनी के जरिए फेंका कि वहां कोई जाके आ भी तो नहीं सकता था ना, और तो ऊपर से भी कोई नहीं उठ सकता था, इतनी ऊंची बुलंद है। अब इतनी बड़ी आग आज तक नहीं देखी, उसमें डाला तो डरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? क्यों? अल्लाह देख रहा।
اچھا جبریل امین آ رہے ہیں، حکم ہو تو میں ایک پر مار کے بجھا دوں، نا نا نا، بجھوا بھی نہیں رہے کہ اللہ سے دعا کر لو نا، کیوں؟ یاد رکھنا ہمارا مقام اور ہے، اللہ والوں کا مقام، منزل عشق میں صبر و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، بڑوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں، یہاں تو پرائمری میں تو عام امتحان، اور جب اونچی ڈگری والے ہوتے ہیں تو پولیس لگی رہتی ہے، تو ہمارے امتحان اور ہے، امام عالی مقام کا کربلا میں امتحان، لیکن جتنے بڑے امتحان پاس کرو گے تو ڈگری بھی بڑی ملے گی، ذہن میں رکھنا میری بات، کہا کیوں؟ کہا وہ تو دلوں کا بھیدی ہے، اب میں خلیل اس کا، اور میں وہ رب جلانا چاہے اور میں کہوں جلا مت، تو دوست کی دوستی کہاں؟ مولا تو جلانے پہ راضی ہے تو تیرا خلیل جلنے پہ راضی ہے، تو راضی ہو جا میں اسے راضی، مجھے تو تجھے راضی کرنا ہے، اور اگر تو راضی نہیں ہے تو یہ آگ میرا بگاڑے گی کیا؟ ذہن میں رکھنا میری بات، مسکرا رہے کسی حال میں پریشان نہیں، اب جب جیسے آگ میں ڈالا، اب سنتے بہت ہم نے تو کیا دیکھا ہے، جوش دیکھا ہے، جلال دیکھا ہے، کودنا پھاننا دیکھا ہے، سوگے سے بڑی اچھی تقریر، کیا رہے وہ پتہ نہیں، میرے بھائی سمجھو ایک لمحے کا پڑھنا پڑھانا 60 سال کی عبادت سے بہتر، اور چیز وہ سمجھ کے جاؤ کہ دوسرے بچوں کو بھی سمجھا دو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ آگ نے اس دن جلایا کہ نہیں کچھ؟ ارے بولو بھائی، جلانا چھوڑ دیا تو اس دن؟ جھوٹ ہے میرے بھائی، جلایا، ان سے پوچھو سادات سے، علماء سے، جلایا، خادم بن کر جو ہتکڑی تھی ان کو جلایا، بیڑیوں کو جلایا، زنجیر جسے باندھ رکھا اس کو جلایا، تو خادم بن کر وہ خدمت کر رہی تھی، لوہے کی زنجیروں کو، بیڑیوں کو، ہتکڑی کو جلا رہی تھی، اور جب جلا دی تو آپ آزاد ہو گئے، بالوں کو نہیں جلایا، کپڑے کو، خادم بن کر لوہے کو جلا دیا، اور جب آپ آزاد بن کر یعنی کھڑے ہوئے تو وہی انگارے جو جلا رہے تھے وہی گلاب کے پھول بن کر مسکرا رہے تھے، اب جب چل رہے ہیں تو پیروں کے نیچے اب وہ جلا نہیں رہے ہیں، گلاب کے پھول بن رہے ہیں، اسی کا نقشہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آج بھی انگارے گلاب کے پھول بن سکتے ہیں، ایمان تو ابراہیم علیہ السلام جیسا لاؤ، اب بولو تو جو اللہ کا ہو گیا آگ بھی اس کی ہوئی کہ نہیں؟ یہ بتایا ہے کہ دکھایا ہے؟ فرعون بہت بڑا بادشاہ، پیچھے ہزاروں کا لشکر لے کے چلا، آگے دریا، قوم گھبرا گئی، کہا کہ نہ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو بولو ایک لاٹھی ماری تو دریا کتنے پیدا ہو گئے؟ راستے 12، ارے بولو بھائی، ان میں سے پار اترے کہ نہیں ہوئے؟ یہی دریا جب موسیٰ اللہ کے ہو گئے تو دریا خادم بن کر راستہ دے رہا، اور وہی جب فرعون آ رہا ہے سب کو ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آج کی تاریخ میں صرف ایک واقعہ بیان کروں گا، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ایک دعویٰ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ حرام مال اور حلال مال ایک جیسا رہتا ہے؟ ارے بولو بھائی، نہیں۔ اچھا حرام آبادی لائے گا کہ بربادی لائے گا؟ اور حلال آبادی۔ میں پہلے سمجھا دوں آپ کو، یہ میرا ہاتھ ناپاک ہو گیا، اب اس میں پاک پانی ڈالو گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ارے بولو بھائی، ناپاک تھا نا، اور پاک پانی ڈالا تو پاک ہو گیا۔ وہ پاک کھاری ہو یا میٹھا؟ اچھا اب تاثیر مال کی پہلے سمجھ لو، ایک طرف کھاری پانی ہے
ایک طرف میٹھا پانی ہے. تم میں سے بڑے بڑے ہوشیار لوگ کھڑے ہو, زمیندار ہو, اور آنکھ سے پھاڑ پھاڑ کے دیکھو, بتا دو کہ کون سا کھاری ہے کون سا میٹھا؟ نہیں. لیکن کی تاثیر دیکھنی ہے کھاری چکھنے کے بعد, لیکن دیکھنا تاثیر ہے کہ دونوں کی تاثیر ایک ہے کیا؟ ایک پودا ہرا ہے, اس میں کھاری پانی ڈالو, کیا ہو جائے گا؟ وہ جل جائے گا. اور ایک پودا سوکھ رہا تھا, اس میں میٹھا پانی ڈالو, دونوں پانی ہے. کھاری پانی جلاتا ہے, میٹھا پانی جلاتا ہے. جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذہن میں رکھو, حلال مال آبادی لائے گا, بچائے گا, بچے گا. حرام مال خود بھی برباد ہوتا ہے, وہ جہاں جائے گا اس کو. یہ کہیں دیکھا ہے؟ میں نے دعویٰ کیا دکھانا, یہی آخری بات آج. غوث پاک کی کرامت نہیں ہے یہ غوث پاک کی ماں نے کیا کہا تھا, بیٹا جھوٹ نہ بولنا. قافلے میں جا رہے تھے, جھوٹ کیا تمنا تھی؟ تم سچ بولنا. یاد رکھیے کئی چیزیں یہاں نظر آئیں گی آپ کو, اگر واقعہ تو تم نے سنا دھیان نہیں دیا. حلال روزی جو کھاتا ہے نا, اس کے جسم کے اثرات الگ ہوتے ہیں, چہرے پہ نور ہوتا ہے. اب بتائیے سید صاحب کوئی بڑے پہلوان تو نہیں ہے نا, لیکن آپ سب سامنے ادب یوں کیا کس چیز کا ہے یہ بتاؤ مجھے. تو یہ چیزیں مفتی اعظم راجستھان پتلے دبلے سے تھے, وقت کے بڑے بڑے پردھان منتری یوں ہاتھ باندھ کر, مکھیہ منتری قدموں میں جھکتے تھے. تو اب یہ قافلہ گیا, اس میں بڑے بڑے طاقتور تھے, سب کو پیٹ رہے تھے, مار رہے تھے, لیکن غوث صاحب کے سامنے کو پکڑا کیوں نہیں کسی نے, مارا کیوں نہیں کسی نے؟ حلال روزی کے اثرات تھے. تو سب کے سب کہہ رہے شہزادے تمہارے پاس کیا ہے؟ 40 اشرفی کوئی لیتا نہیں. خیر قصہ مختصر, جب انہوں نے ڈاکو آئے اور انہوں نے کہا کیا ہے, 40 اشرفی کہاں ہے, بنڈی دے دی. کہا اس میں تو نہیں ہے. کہا لاؤ ادھر بتا. وہ دیر کے شروع کیا, اور جیسے ہی اس کے ہاتھ میں اشرفی آئی تو وہ تو قتل کر کے بھی ہنستے تھے, وہ تو لوٹ کے مسکراتے تھے. اب یہاں پر انہیں جیسی پیسے آئے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. شہزادے اتنی چھپی ہوئی تھی تو نے بتایا کیوں؟ کہا میری ماں کا حکم تھا کہ جھوٹ نہ بولنا. کہا ہم تو رب کے حکم کو جھٹلا رہے ہیں. وہ کل سے ہوش کیوں نہیں آیا تجھے؟ یہ پاک مال جیسے ہی آیا اسے پاک کر دیا. اور ماں بتا رہی بیٹا تو جھوٹ نہ بولنا, سچ بولنا ہے, تاکہ یہ پیسہ ڈاکو کے ہاتھ میں جائے, اور جب ان کے پاس جائے گا وہ ناپاک ہے, یہ پاک ہے, انہیں پاک کر دے گا. اور یہ حدیث میں ہے جس کی زکات نکالی جائے گی, جو مال پاک ہوگا وہ کبھی برباد نہیں ہوگا, نہ برباد ہوگا نہ برباد ہونے دے گا. خود بھی بچا, ڈاکو کو بھی. سب کے سب تائب ہوئے. یہ اثر کہاں سے آیا؟ پاک مال کا. اب یہاں پر وہ ڈاکو تھے, سب تائب ہوئے. ایک بات آخری اعتراض کا جواب, یہ بتاؤ جو کہتے ہیں کہ اللہ والے ساتھ رہتے ہیں تو بچ جاتے ہیں, تو غوث پاک کے ساتھ تھے پھر لوٹے کیوں؟ یہ راز تھا. اگر نہیں لوٹتے نا, وہ کہتے آج میں تھا نا مجھ سے ڈر گیا. دوسرا کہتا میں ان کو وہاں سے لایا تھا, آج ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو پہلے لوٹے تاکہ پتہ چلے لوٹے ہو اپنی نحوست کی بنا پر, اور بچے ہو غوث پاک کی سچائی کی بنا پر. جیسے مشکات شریف کی ایک حدیث, ان اللہ والوں کا مقام کب پتہ چلے گا؟ آج نہیں پتہ چل رہا تمہیں. کچھ جنت میں جا چکے ہوں گے, کچھ جہنم میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں. تو جیسے ایک چہیتا بیٹا باپ سے مچل جاتا ہے, چہیتا شاگرد استاد سامنے مچل جاتا ہے, یہ اللہ والے بھی نہیں جائیں گے جنت میں.
اور کیا کہیں گے؟ مولا ہم نہیں جاتے جنت میں۔ رب فرمائے گا کیوں؟ سب جانتا ہے۔ کہا ہمارے کچھ بھائی ہیں، ہمارے کچھ غلام ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، وہ جہنم میں جلیں اور ہم چلے جائیں۔ تو رب کیا فرمائے گا؟ جاؤ جن جن کو پہچانتے ہو نکال لاؤ۔ مولا کی رات و کرم ہے، سب کو ایک اشارے میں جہنم سے نکال کے جنت میں بسا دیتا، فرشتوں کو حکم دیتا۔ کہا کہ مقصد پورا نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہماری سزا پوری ہو گئی، ہم جو ہے اللہ نے بخش دیے، کیوں بخشے یہ پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کہے گا انہیں بچا لاؤ۔ تو جہنم میں جلیں گے کیسے پہچانو گے؟ تو حدیث پاک میں ان کی صورتیں جہنم سے بچی ہوں گی جلنے سے، اور وہ جائیں گے، یہ سادات، یہ علماء کرام اور یہ اولیاء اعظام جائیں گے، انہیں نکال کے لائیں گے۔ اب پتہ چلے گا ہم جہنم میں گئے تھے اپنے گناہوں کی بنا پر، اور جنت میں آئے ہیں ان اللہ والوں کی محبت کی بنا پر۔ تو اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی ایک ہی خوبی قرآن نے بیان کی جس کو مقصد ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کر کے آئے ان کی زندگی کو اپنا لو، ان کے کردار کو اپنا لو، ان کی نقل کرو، یہ اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک و نیک بنائے، اور ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے سچے دل سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔